अस्सलाम वालेकुम। अफसाने दीवाने की दुनिया में आप सबको वेलकम है। जन्नत के पत्ते फर्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहले एक बात क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये जो नावल है ये निम्रा अहमद का है। इस नावल को यहाँ पे ऑडियो में आपके सामने पेश करना या लाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपका इंटरेस्ट नावल या राइटर से हटा रहे हैं। ये नावल इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ या हमारी टीम ये चाहती है कि इंटरनेशनली जो दूसरे लोग हैं वो इस नावल को पढ़ें और इंटरेस्ट लें और निम्रा अहमद का जो टैलेंट है वो वर्ल्ड वाइड जिससे कहते हैं ना वो मशहूर हो, क्योंकि निम्रा अहमद मेरी जो फेवरेट राइटर हैं वो बन चुकी हुई है इस नावल की वजह से। और दूसरी बात ये कि हमारा कोई भी मकसद नहीं है कॉपीराइट का या किसी वायलेंस का या कोई भी रूल की जो किसी कहते हैं ना खिलाफ वर्जी करने का। तो अगर किसी को या राइटर को निम्रा अहमद को खुद या किसी और पर्सन को जो इस नावल से रिलेटेड है, इसके वर्क से रिलेटेड है, अगर आपको कोई इशू या कोई भी ऐसा मसला है तो आप हमें किसी एक वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियोस जो हैं नॉवेल्स एपिसोड की हम उसी वक्त जो है ना पे से डिलीट कर देंगे। तो हमारा तो काम ही यही है कि हम जो टैलेंट है उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस करें या उसको वर्ल्ड वाइड दूसरों तक पहुंचाएं। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, जिनकी उर्दू ज़ुबान नहीं है, तो इसलिए इसको ऑडियो में रखा गया। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको उर्दू पढ़ने में बहुत परेशानी थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस नावल का ना ऑडियो जो है वो डालें। तो ये कुछ रिक्वेस्ट की वजह से ऑडियो हम जो है वो डाल रहे हैं। टाइम बहुत वेस्ट हो गया, तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट एपिसोड है ये चैप्टर जन्नत के पत्ते का, किस्त नंबर 1। लैपटॉप तकिए पे रखा था और वो उसके सामने कहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी के नीचे हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पे फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पे पड़ रहे थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह बड़ी बड़ी मखमली आंखें जिनमें चांदी जो है वो चमक रही थी। चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, मुलायम और चमकदार। वो उसी मगन जो है अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टच पैड पे उंगली फेर रही थी कि एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम उसकी जो मुतहरिक उंगली थी वो ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखें, ज़रा सा तफक्कुर उभरा, फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए और वो जो है सफ़ा वो लोडिंग होना शुरू हो गया। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इसी मुस्तरब अंदाज में, इसी बेचैनी वाले अंदाज में उसने उंगली से चेहरे के दाएं बाएं जो है फिसलती लटें पीछे की, अपने बाल पीछे किए। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पे फिसल आई, शोल्डर से फिसल आई, आगे को गिरी। जैसे जैसे वो बढ़ती गई उसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गई, लब ज़रा सा खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। उसे ढेर सारे लम्हे लगे कि वो खुद को यकीन दिलाए कि वो जो पढ़ रही थी वो बिल्कुल सच था। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, जैसे ही उसको यकीन आया, वो एकदम झटके से उठ बैठी। उसका सेलफोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी और बटनों की आवाज़ ने ज़रा सा इर्ताश पैदा किया, ज़रा सा शोर पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया, दूसरी जानिब घंटी जारी थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो दबे दबे
जोश سے چہکی، کیسی ہو؟ تو اس نے پوچھا، سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ تو اس نے پھر سے دوبارہ کہا۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی، وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ آتن سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ اس نے پھر سے کہا، ارے نہیں، داؤد بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، پھر ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کے سنو، تمہیں وہ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام جو ہے وہ یاد ہے؟ تو جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، حیا نے پھر سے کہا۔ زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے جو پڑا تھا لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے، ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے بٹن دبا کے لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی نہیں بلکہ ترکی کی اسپونجی یونیورسٹی جو ہے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی سکرین جو ہے بند ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے دبا کر لیپ ٹاپ کو آف کر دیا، پھر تار نکال کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، میں نے اسپونجی یونیورسٹی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا یا کوئی بات کی گئی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کے دروازے کو دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ دراصل اسپانجی یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پہ پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر جو ہے بتنگڑ نہیں بتانا چاہیے، بلکہ اس بات کو گول کر جانا چاہیے۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اس پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قدم جو ہے وہ کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھی۔ شاید یہ اس کا وہم تھا، اس کو لگا کہ کوئی ہے، پر وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کے فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے اسکارف لینے یا ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا کبھی، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان سخت ہے نا، اسی لیے۔ وہ پھر سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں نا، سو مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ وہ پھر چند لمحے جو ہے اپنی جو دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کل نہیں، داؤد بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟
اس نے پوچھا۔ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، اس نے پھر بتایا۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون جو موبائل تھا کان سے ہٹایا، تکیے پر اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج میں خاموشی تھی۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لون سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا، بڑا لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ بورڈ کا آن کیا بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا، پانی کی بوتل نکالنے کو جھکنے سے ریشمی بال کندھے سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا، بوتل نکال کر سیدھی ہوئی، پھر کاؤنٹر پر رکھ کے ایک شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس نے ڈیلی اور پانی نکال کے گلاس میں ڈالا، پینے لگی۔ تب ہی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پہ پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی تھی، بوتل وہیں سلیب پر رکھ کر اس کی طرف آئی۔ وہ سفید کھلے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کئی سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر اسے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا، پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ 1 روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ وہ بڑی ایک دم سے پریشان سی ہوئی۔ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے دونوں انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس طرح کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانسی، مطلب کہ ویلکم ٹو سبانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ کیا مذاق تھا بھلا؟ خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانجی جا رہی ہے؟ خط پہ تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشیل بتائی ہی 15 منٹ پہلے گئی تھی، وہ اس شخص کو 1 روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ جو اس پہ ایک قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے یہ؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پر چھوڑ کے بوکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سہ پیر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ بس کندھے سے لٹکائے بریک ہیل سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کی پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کے مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی ای میل نہیں آئی۔ زارا نے کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ
आधा खुले खड़े खड़े बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर्स के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी है उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है। हमारे डिपार्टमेंट से और इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, या एकदम से अफसोस करने लगी। उसको भी बहुत दुख था। उसे वाकई अफसोस हुआ। रात फ़ोन कॉल के बाद उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पे दोबारा खुशी लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। दाऊद भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा के ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? वो गाड़ी से गहनी निकाले तफसीलन बताने लगी। उस वक्त वो हल्की आसमानी लंबी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज़ का दामन टखनों से ज़रा ऊपर तक था। हम रंग दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। बाल कमर पे गिर रहे थे और आदतन आंखों में गहरा काजल डाला हुआ था। हाँ चलो फिर जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी लेना है। हया ने अंदर बैठ के दरवाज़ा बंद किया और जो है वो चाबी को घुमाया। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को यूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम उन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो इरम की इससे ज़्यादा ज़ारा से ज़्यादा मुलाकात ना थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है। वैसे वो बहुत अच्छी। वो कार बाहर गेट पे ले आई। इरम का घर हया के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता वो इसके गेट पे हॉर्न दिया करती थी। अब भी वो ज़ोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर निकल आई। कासनी लंबी कमीज़ और ट्राउज़र में मलबूस, हम रंग दुपट्टा फैलाकर सामने लिए चेहरे के गिर्द मैचिंग कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई थी। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो बेतकल्लुफ़ से चहकते हुए अंदाज में अंदर बैठ के दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम से यूं ही खुश क्या करते थे। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम जो हैं उसे इरम को यूं खुश कर दिया करते थे। कैसी हो इरम, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। ज़ारा ने तिरछी होकर रुख किया पीछे को। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, तभी। ओह हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की का सिलेक्शन आ गया है। इरम ने पूछा। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर इसमें कोई बेहतरी होगी, तुमने नहीं अप्लाई किया था? तो इरम कहती अब्बा ने इजाज़त नहीं दी थी, तभी। वो उदास हो गई। वैसे पेरेंट्स को इतने सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने दबती निगाहों से ना उसे ज़ारा को घूरा कि कहीं पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। मगर ज़ारा गर्दन पीछे मुड़े देख रही थी इरम को। इरम हस्बे तवक्का उदास हो गई थी। तो इरम ने कहा अब्बा भी पता नहीं किस पे चले गए। इतनी गर्मी में स्कार्फ लेना आसान होता है क्या? और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन नहीं बनाने दी मुझे। हया की भी तो आधी आस्तीन है, इतनी अच्छी लगती है, मगर अब्बा ज़रा भी सुलेमान चचा की तरह नहीं है। इरम तुमने आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने कोफ छुपाते हुए बात का रुख बदला। इरम का हर वक्त शिकायती रवैया उसे बेहद बुरा लगता था। चूड़ियाँ लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउज़ की फुल स्लीव्स के साथ चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं लगती। वो मुंह बसोड़े फिर से शुरू हो गई तो हया ने सर झटक कर कुर्सी डी प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का जो गीत बुलंद आवाज़ से गूंजने लगा तो इरम को खामोश होना पड़ा। जिना सुपरमार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई। जबकि वो दोनों मेट्रो शूज़ पे आ गई।
یہ گولڈن والا تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، یہ دکھائیں۔ بہت دیر کے بعد ایک اونچی ہیل اس کو نظر آئی جو اس کو پسند آئی۔ یہ والا میں سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ پہناؤ دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کے طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہونی تھی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پر سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑا تھا کہ جب سیلز مین نے جوتے کو دیا تو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے لازماً جو حیا کی انگلیاں سیلز مین کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرانی تھی انگلیوں کے ساتھ، تو حیا نے صرف نوٹ پکڑے، مطلب کہ کھینچ لیے۔ تو لڑکے نے کہا سیلز مین کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکے کی طرف جانب ہاتھ بڑھا کے اس سے کہا، تو حیا نے کہا یہ سامنے صدقے کے باکس میں ڈال دیں۔ وہ بے نیازی سے شوپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکہ لگایا اور کہا اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی، دل کر رہا تھا اسی شکل پہ شاپر کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی نہ دیکھی ہو۔ تو حیا نے بہت غصے لہجے سے کہا۔ غصے میں بولتی ہوئی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بن سور کے باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپیٹی ہوئی، ناگواری بھری نظریں اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زنیں چڑھا رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کہتی، مگر ذرا اس کی کہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کے سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئی کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلیش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا تیزی سے اندر کو آئی۔ اتنی سردی میں سلیش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاص کمپلیکس لگتی ہے نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا نے اس کی طرف گھومی اور پھر حیا نے کہا، اور تم نے اس کی انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹا اس پہ خفا ہو گئی۔ تایا فرقان صرف اس کے اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تو حیا نے غصے میں کہا۔ زارا نے کہا میں نے سوچا بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری۔ اب اس کو بھی یہی سمجھانے کی خواہ خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کی ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل وہ کر دیا تھا۔ آرڈر لکھوا کے وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے زارا کو کہنے لگی، میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی اور آئی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شرعیہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی اسپانسر اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔
یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹی جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کے واپس آ جائیں گے، جبکہ یورپی یونین جو ہے یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اس سے ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک اسپانسی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور اب بالآخر اسپانجی یونیورسٹی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے جو ہے مضامین شرعیہ لا تو نہ تھے، مگر ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضامین پڑھ سکتی تھی مضمون۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ تو کتنا مزہ آیا ہے حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ تو حیا نے کہا ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے اسپانجی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹھہرے اور ویمن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے اس سے کوئی بات ہوئی؟ بیٹے نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں نہیں جانتی بھی نہیں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلیش کی گلاس پکڑے، ذرا کا اسے تھمایا اور ارم کا جو ہے ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا جو ہے سلش اندر تک اتر گیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھولی اور اسے علم نہ ہوا۔ دفعتاً زارا کا جو ہے موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کا جو ہے کان سے لگایا۔ موبائل، ہیلو اماں جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلیش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کے باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ایک ڈرگ کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سی آواز قریب سے آئی۔ کوئی ایک دم سے بولا۔ حیا ذرا اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چلا گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی۔ میک اپ اس کا چہرہ جو ہے بھرا ہوا تھا، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا وہ جو جوڑا، چھم چھم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی بلکہ وہ مرد بھی نہیں تھا، کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی کی طرف پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار سے اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں جی باجی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹ جاؤ یہاں سے۔ حیا گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہٹ سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹا دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ جو اوپر چڑھایا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی۔ اب وہ گیت گنگنانے لگا۔ کپاتے ہاتھوں سے حیا نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکالی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور وہ اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ حیا کو کہاں رہ گئے یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ یہ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے، جو کہ ہمارے لحاظ سے فرسٹ ہے، جتنا ہم نے ابھی جو ہے آپ کے ساتھ ویڈیو پہ شیئر کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ افسانے دیوانے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تب بھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو برا لگا، کوئی غلطی لگی، کوئی اردو کا لفظ یا انگلش کا لفظ صحیح نہیں بول سکے، تو آپ تب بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا،
افسانے دیوانے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔